मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, आज से कुछ अय्याम पहले मैंने एक क्लिप सुनी जिसमें बरसरे स्टेज आफताब रहबर कलकत्तवी जो मुशायरों के स्टेज पर नात गज़ल वगैरह पढ़ते हैं, उनकी मैंने एक क्लिप सुनी कि वो स्टेज पर खड़े होकर उलमाए देवबंद के माबैन और पूरी आवाम के दरमियान मसलके अहले सुन्नत यानी मसलके आला हजरत से तौबा करके और मसलके देवबंद जिसको वो हक कह रहे हैं और मसलके अहले सुन्नत को छोड़कर मसलके देवबंद में शामिल हो रहे हैं, अपनी इस क्लिप में क्या कहा, कौन से अल्फाज कहे, किस तरह से तौबा की, क्या क्या बातें की उन्होंने, पहले आप उस क्लिप को सुनिए, उसके बाद फिर मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब देता हूं। मैं मसलके हक को यानी मसलके देवबंद को छोड़ करके मैं बरेलवी मसलक को इख्तियार किया था 2022 13 मार्च को, और एक तरफ से ये भी बहुत अच्छा हुआ, इसलिए ये दिल से ये बात कर रहा हूं मैं। अच्छा इसलिए हुआ कि पता नहीं क्या मेरे दिल में कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद पता नहीं वहां क्या है और क्या है, ये जाकर के जब मैंने वहां देखा और एक अल्लाह के सामने ये जो आफताब रहबर का सर झुकता था, थोड़ा सा मैं अल्लाह से हटा तो ये सर मजार पे झुकने पे मजबूर हो गया। अल्लाह, ये सर मजारों की चादर पे झुकने पे मजबूर हुआ, चूमने पे मजबूर हुआ, और वहां के जो पीर हैं उनकी उस पीर की पैर को भी मैंने चूमा है। लेकिन जब जब ये अमल मुझसे होता था, खुदा की कसम दिल में एक ऐसी कैफियत पैदा होती थी, एक आवाज आती थी कि आफताब रहबर तूने ये क्या कर दिया। आपने आफताब साहब रहबर कलकत्तवी की क्लिप सुनी, वो उसमें फरमा रहे हैं कि मैंने मसलके हक यानी मसलके देवबंद को छोड़ा और मसलके बरेलवी इख्तियार किया। सबसे पहली चीज तो यह है कि यह बात याद रहनी चाहिए कि यह मसलक जिसको हम मसलके आला हजरत कहते हैं या मसलके अहले सुन्नत कहते हैं, ये कोई नया मसलक नहीं है, ये कोई जदीद मसलक नहीं है, ये आला हजरत के घर का बनाया हुआ मसलक नहीं है और बरेलवी कोई फिरका नहीं है, बल्कि ये मसलक वही इस्लाम है, ये मसलक वही दीन है कि जो सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था, जो सहाबा किराम के दौर में था, जो ताबीयीन के दौर में था, जो सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में था, जो हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी और मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दौर में था। उसी इस्लाम को मसलके आला हजरत से ताबीर किया जाता है और शनाख्त की जाती है उस इस्लाम की। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके दौर में जब मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, 72 फिरके जहन्नमी होंगे और एक फिरका जन्नती होगा, तो सहाबा ने पूछा था कि वो 73वां फिरका जो जन्नती होगा उसकी क्या अलामत है, वो कौन है, जिसको हम सवाद आजम कहते हैं, बड़ी जमात कहते हैं। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तारुफ कराया था और उस सवाद आजम के बारे में बताया था, और जन्नती फिरके के बारे में जिसको हम अहले सुन्नत वल जमाअत के नाम से याद करते हैं।
मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि जो मेरे तरीके पर होगा और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा वही जन्नती है, और वही फिरका सवाद आजम है, और वही अहले सुन्नत वल जमात है। तो ये कोई नया फिरका नहीं है। उसके बाद वक्त आगे बढ़ा तो जब खुराफात बिदात की ईजाद हुई और उसमें खल्त मल्त हुआ, यहां तक कि इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह का जमाना आया, तो उस वक्त में कौन हक पर है, कौन बातिल पर है, कौन सही है, कौन गलत है, किसके अकायद सही हैं, किसके अकायद गलत हैं, तो पहचान दुश्वार थी, शनाख्त दुश्वार थी। तो उस वक्त में जो उस इस्लाम की और उस फिरके की जो पहचान कराई गई, जो जन्नती फिरका जिसको सरकार ने फरमाया था, तो सरकार के दौर में माना अलैहि व अस्हाबी से उसकी पहचान होती रही। और जब मामला आगे बढ़ा, वक्त आगे बढ़ा और जब खल्त मल्त मामलात हुए, तो उस फिरके को पहचानने के लिए, अहले सुन्नत वल जमात को पहचानने के लिए, जो हक पर है उसको पहचानने के लिए हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया तफदील शेखैन, यानी मतलब यह है कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम सहाबा पर फजीलत दे और तमाम लोगों पर फजीलत दे और उनको अफजल जाने, और वहुब्बुल खतानैन और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखे और मसे खुफैन को जायज करार दे, तो उस वक्त में जो ये तीन काम करता है तो उसकी पहचान है कि यह अहले सुन्नत से है और इसके अकायद सही हैं। तो उस वक्त में इस तरह से पहचान कराई गई। उसके बाद मामला और आगे बढ़ा, वक्त गुजरता चला गया, फिर मामला खल्त मल्त हो गया कि मजहब के अंदर ऐसे लोग भी पैदा हो गए कि बज़ाहिर तो कलमा पढ़ते थे, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, खुदा की बारगाह में गुस्ताखी, औलिया की बारगाह में गुस्ताखी, जिनको वहाबी कहा गया, देवबंदी कहा गया, गैर मुकल्लिद कहा गया, सल्फी कहा गया और दीगर नैचरी, चकरालवी, कादियानी, इस तरह के फिरके वजूद में आए। तो अब इस वक्त में अहले सुन्नत वल जमात की शनाख्त मुश्किल थी कि कौन हक मसलक पर है और कौन बातिल पर है। तो ऐसे वक्त में पहचान के लिए जनाब वाला आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलम उठाया और पानी का पानी किया, दूध का दूध किया और हक को अलग किया बातिल से जो खल्त मल्त हो चुका था, और उन्हीं की तरफ निस्बत करते हुए उसी इस्लाम को मसलक आला हजरत से ताबीर किया गया। आज पूरी दुनिया में वही इस्लाम जो हुजूर के जमाने में था, जो सहाबा के जमाने में था, जो ताबईन के जमाने में था, जो शुहदाए किराम के जमाने में था और जो अगवास, अख्ताब, औलिया के जमाने में था, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन के जमाने में था, उसी को आज मसलक आला हजरत से ताबीर किया जाता है। ये कोई मसलक नया मसलक नहीं है, ये कोई जदीद मसलक नहीं है, ये कोई फिरका नहीं है बरेलवी, बल्कि सिर्फ हम आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात के जिन्होंने हमारे अकीदे की, ईमान की हिफाजत की है और दूध का दूध पानी का पानी किया है, हक और बातिल के अंदर इम्तियाज पैदा किया, तो इसलिए हम उनकी तरफ निस्बत करते हुए मसलक आला हजरत कहते हैं। मसलक आला हजरत के घर का बनाया हुआ कोई फिरका या कोई मसलक नहीं है, बल्कि वही इस्लाम है जिसको हम आज मसलक अहले सुन्नत और मसलक आला हजरत से ताबीर करते हैं। ये बात याद रहना चाहिए। लिहाजा आफ्ताब रबर ने कहा कि मैं मसलक हक, जिसको वो मसलक हक कह रहा है, जिसको मसलक देवबंद कर रहा है, वो मसलक हक नहीं, वो मसलक हक नहीं। इसलिए हक नहीं कि वो मसलक हक कैसे हो सकता है कि जिस मसलक में अल्लाह की शान में गुस्ताखी की गई हो, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की गई हो, सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी की गई हो और ये कहा गया हो
کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اٹھائیے اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی اور خلیل احمد امبیڈوی، رشید احمد گنگوہی اور دیگر علماء دیوبند کی کتابیں جو گستاخیوں سے بھری ہوئی ہیں، جو آج تک ان عبارتوں سے کفر کو اٹھا نہ سکے ہیں اور جواب علماء اہل سنت کا نہیں دے سکے ہیں، وہ مسلک حق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسلک حق نظر آ رہا ہے، کبھی دل میں درد پیدا نہ ہوا، کلکتوی صاحب کے کبھی دل میں پیدا درد نہ ہوا، یہاں تو درد پیدا ہو گیا کہ پہلے میں مسلک حق پر تھا اور میں نے مسلک حق کو چھوڑ کر کے کیا بریلوی مسلک اختیار کیا۔ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، میں نے بتا دیا آپ کو، کان کھول کر سنو۔ کلکتوی صاحب آپ نے بہت غلط کام کیا کہ جنت کے راستے کو چھوڑ کر کے جہنم کا راستہ اختیار کیا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے اپنی عاقبت کو خراب کر لیا ہے۔ تو آپ کہتے ہو کہ مسلک حق کو چھوڑ کر کے میں نے بریلوی مسلک اختیار کیا، اور جب میں اس میں آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ مزاروں پر سجدے کیے جاتے ہیں، مزاروں پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور چادروں کو چوما جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کلکتوی صاحب، آپ کو چادر چومنے پر کس نے مجبور کیا؟ افسوس، 1 سال کی قلیل مدت اور آپ ادھر سے ادھر ہو گئے۔ کاش آپ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ لیتے یا علماء اہل سنت کی کتابوں کا گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کر لیتے۔ آپ کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ ہم اس کا مطالعہ، ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ بہت جلدی کر دیا آپ نے مذہب تبدیل کرنے میں، مسلک تبدیل کرنے میں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو یہ وہابی اور دیوبندی بدنام کرتے ہیں کہ بدعات کے موجد ہیں، خرافات کے موجد ہیں، کہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر انہیں بدعات پھیلائی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت میں نئی باتیں پیدا ہونے والی بدعات، منکرات، ان کا قلع قمع کیا ہے، ان کی دیکھ کری کی ہے، اور جو حق تھا، صحیح تھا، وہ بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو اعلیٰ حضرت کی کتابیں نہیں پڑھی جاتی یا سمجھ میں نہیں آتی، آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو کم سے کم انہی کے غلاموں کی، علماء اہل سنت میں علامہ یاسین اختر مصباحی کی کتاب امام احمد رضا اور رد بدعات و منکرات ہی پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بدعات کو عروج دیا ہے، بدعات کو پھیلایا ہے، خرافات کو عروج دیا ہے، یا بدعات کا قلع قمع کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں مجبور نہیں کیا ہے کہ چادر کو چومو، کہیں مجبور نہیں کیا ہے کہ مزاروں پر جھکو، کہیں مجبور نہیں کیا ہے کہ چادر ڈالو۔ کلکتوی صاحب، چادر کے چومنے کی بات تو بعد میں بتاؤں گا آپ کو میں، آپ کو کس نے مجبور کیا چادر چومنے پر؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مزار کے اوپر چادر اگر ایک پہلے سے پڑی ہوئی ہے، جب تک وہ بوسیدہ نہ ہو جائے تو دوسری نہ ڈالی جائے۔ اور چومنے کی بات رہ گئی تو امام اہل سنت ادب بتاتے ہیں، جب کسی اللہ والے کے مزار پر تم جاؤ تو ادب یہ ہے کہ 4-6 قدم پیچھے بھی ہٹ کر کے ادب کے ساتھ اس فاتحہ پڑھو، اصالہ ثواب کرو، اور نہ مزار کا طواف کرو اور نہ چومو۔ وہ جائز چومنا، ناجائز وہ الگ بات ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی جاہل وہاں پر موجود ہو اور آپ جھکیں چومنے کے لیے عقیدت کی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے وہ سجدہ کر لے۔ تو کوئی بھی سنی مسلمان مزار پر سجدے کو جائز کوئی بھی نہیں کہتا ہے۔ سجدہ خدا کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، کوئی بھی ہو۔
یہ آپ جانتے ہیں. سجدہ تعبدی ہمارے یہاں شرک ہے اور سجدہ تعظیمی حرام ہے. اٹھا کے دیکھو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابیں اور ان کے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند کی کتابیں. ہاں اگر تبرکن اگر کوئی چادر کو چومتا بھی ہے تو جواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن احتیاط بھی اعلیٰ حضرت نے بتائی ہے، مجبور نہیں کیا ہے. یہ سب فروعات میں سے ہیں، یہ سب مستحبات میں سے ہیں، ان کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. صرف آپ نے یہی دیکھ لیا کہ صاحب مزار پہ لوگ جاتے ہیں اور چادر چومتے ہیں، ہے نا. اور آپ نے کہا کہ میں جب مزاروں پر پہنچا تو وہاں لوگ سجدہ کرتے ہیں یا مزاروں کو چومتے ہیں یا چادر چڑھاتے ہیں تو میرے دل میں آیا اور کیا ایک دفعہ کو میں اللہ سے غافل ہو گیا. شرم کرو. علماء تو یہ فرماتے، کتابیں تو یہ کہتی ہیں کہ جو اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے اس کی زیارت کرتا ہے اور اللہ والا ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کی زیارت کی جائے یا اس کا دیدار کیا جائے تو اللہ یاد آ جائے. تو مزاروں پر جا کر تو سکون ملتا ہے، ان کے مزاروں پر جا کر کے تو چین و قرار ملتا ہے. وہاں پر اللہ کی یاد آتی ہے، آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ ہی کا ذکر کیا کرتے تھے اور اللہ والے ہوئے، اللہ کا قرب ان کو حاصل تھا. تو آپ کا دل ہٹ رہا وہاں جا کر کے، اللہ سے آپ غافل ہو رہے ہیں. یہ آپ کی کیسی غفلت ہے؟ آپ کو مجبور تو نہیں کیا تھا. اور اگر آپ جب مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن آپ نے تھامی لیا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ مسلک حق بقول آپ کے مسلک دیوبند پر تھے تو آپ پھر مسلک اہل سنت میں آئے، تو اس کا مطلب آپ نے کوئی غلط بات وہاں پر بھی دیکھی ہوگی. تو کوئی غلط بات دیکھ کر کے ان کا کردار، ان کی کتابیں دیکھی ہوں گی، ان کی باتیں پڑھی ہوں گی تو آپ کو غلط لگا ہوگا. تو غلط ہونے کی بنیاد پر پھر آپ مسلک اہل سنت کو آپ اختیار کر رہے ہیں. تو اب ایک ہی سال میں سب کچھ صحیح ہو گیا، وہ مسلک حق ہو گیا. آپ کو کبھی یہاں تو درد ہو گیا کہ صاحب یہاں پر یہ چوما جاتا کہ پیروں کے پاس جا کر کے ان کے پیر چومتے ہیں، جبکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی پیر متبع شریعت ہے اور صحیح پیر ہے تو اس کے پیر چومنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تبرکن پیروں کو قدم بوسی کی جا سکتی ہے، دست بوسی کی جا سکتی ہے. میں احادیث سے اور اقوال ائمہ سے اور فقہ کی کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں، میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ ماں باپ کے قدم چومنا، کسی عالم کے ہاتھ چومنا، مصطفیٰ دانی رحمت تو یہ فرماتے ہیں کہ جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ میری مجلس میں بیٹھا، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے. یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو اگر کوئی عالم دین ہے، اگر کوئی مقدس شخصیت ہے، متبع شریعت ہے، تو اس کے قدم چومنے میں کیا پریشانی ہے؟ میں ثابت کر سکتا ہوں. اور پھر آپ کو ان کے قدم چومنے پر کس نے مجبور کیا؟ اور میں اگر یہ ثابت کر کے دکھا دوں کہ تمہارے علماء دیوبند کے قدموں چومو، کیا ان کے پیروکار ان کے قدموں اور ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں؟ پھر تو یہ پیر چومنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے، قدم بوسی کرنا غلط تو بات نہیں ہے، لیکن آپ کو کس نے مجبور کیا؟ تو صرف اتنا دیکھ کر کے آپ مسلک حق سے پھر گئے اور اپنی عاقبت خراب کر لیا آپ نے. کلکتوی صاحب بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے اپنی آخرت خراب کر لی. اسی کو مسلک حق کہہ رہے ہو کہ جس مسلک دیوبند میں یہ کہا گیا ہو کتابوں کے اندر، اور جس مسلک کی بنیاد کیا ہے، حفظ الایمان پر ہو، تہذیب الناس پر ہو، تذکرہ خلیل پر ہو، فتویٰ رشیدیہ پر ہو، افادات یومیہ پر ہو، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہو، اور جن کتابوں میں یہ کہا گیا ہو وہ مسلک حق ہے. کبھی درد نہیں ہوا اس بات کا، کبھی غور سے یہ باتیں نہیں پڑھی کہ آج تک ان کا جواب نہیں دیا گیا ہے.
اور السوارم الہندیہ اور حسام الحرمین کی بنیاد پر جو فتوے اس میں اندر علماء کرام کے موجود ہیں، ہندوستان اور بیرون ہندوستان کے جو علماء کرام ہیں، جو کفر کے فتوے تمہارے اکابر پر لگائے گئے ہیں، وہ آج تک نہیں اٹھے، آج تک ان کا کوئی جواب نہیں ہے، آج تک وہ کافر کے کافر ہی ہیں اور کفر پر مرے اور آج تک کافر ہیں، وہ ان کا جواب نہیں دے سکے۔ تو اس مسئلے کو حق کہہ رہے ہو کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جس کا نام محمد یاری ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، کبھی درد نہیں ہوا پڑھ کے یہ عبارت؟ اللہ جھوٹ بول سکتا اور بول گیا، کبھی درد نہیں ہوا اس عبارت کو پڑھ کر؟ بس چادر کو دیکھ کر درد ہو گیا، پیروں کو چوم کر درد ہو گیا اور پھر گئے مسلک سے کہ امتی عمل میں بڑھ سکتا ہے نبی سے بھی۔ کبھی درد نہیں ہوا کہ امتی کو عمل سے، نبی سے عمل کے اعتبار سے بڑھا رکھے ہو؟ اور وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ صاحب حضور کی عمر 63 سال ہوئی اور ایک امتی غلام کی عمر جو ہے 80 سال ہوئی، تو عمل کس کا زیادہ ہے؟ اس طرح سے دھوکہ دے کر کے جناب والا عوام والی سنت کو اس طرح سے دھوکہ دے کر کے، تو کبھی درد نہیں ہوا کہ یہ ہمارے اکابر نے کیا کہا ہے؟ کبھی درد نہیں ہوا کہ چھوٹا ہو یا بڑا کوئی بھی ہو وہ اللہ کے شان کے سامنے چمار سے زیادہ دلیل ہے، چاہے وہ نبی کو نہ ہو، قطب کو نہ ہو، غوث کو نہ ہو۔ اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے میلاد پاک کو کنہیا کے جنم جیسا کہا؟ یہ عبارتیں پڑھ کے کبھی غلط نہیں ہوا؟ نماز میں اگر ان کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، رنڈی کا خیال آ جائے، اپنی بیوی کی مجامات کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی؟ یہ عبارتیں پڑھو نا۔ کلکتوی صاحب ان عبارتوں پر کبھی غور نہیں کیا، کبھی درد محسوس نہیں ہوا؟ ان کو پڑھ کر بھی دیکھ لیتے، بس صرف اتنا درد ہو گیا کہ صاحب میں گیا مزار پہ تو چادر چومی جا رہی تھی، اعلیٰ حضرت نے چادر چومنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ احتیاط بتائی ہے کہ نہ چومی جائے۔ یہاں تک کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی وہ جالی امام اہل سنت نے فرمایا کہ مت چومو، ہاتھ مت لگاؤ، کہ کہاں تمہارے ہاتھ اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی وہ جالی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کتابیں لکھی ہیں، تو جہاں پر تمہارے علماء کا رد کیا ہے اور جہاں عقائد صحیحہ بتائے ہیں، وہیں پر انہوں نے بدعات اور خرافات کی اصلاح بھی کی ہے۔ ذرا پڑھ کے دیکھو، تم نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، کتابوں کا اگر مطالعہ کیا ہوتا تو تم جنت کا راستہ چھوڑ کر کے جہنم کا راستہ اختیار نہ کرتے۔ بڑی آسانی کے ساتھ تم نے جہنم کا راستہ اختیار کر لیا اور توبہ کر رہے ہیں آپ سب کے سامنے۔ شاید یہ شرم آ گئی آپ کو کہ میرے اکابر نے مجھے ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، ان کا میرے اوپر احسان ہے۔ شاید یہ احسان یاد آ گیا آپ کو۔ انہوں نے مجھے نعت پڑھنا سکھایا، انہوں نے مجھے شعر کہنا سکھائے، وہ مجھے اسٹیج کے اوپر لے کر آئے، ان کے گن گا رہے ہو، یہ احسان شاید آپ کو یاد آ گیا۔ اسی احسان کے تلے دب گئے آپ اور آپ نے جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم کا راستہ اختیار کر لیا۔ آج بھی جو اشرف علی تھانوی، قاسم نونوتوی اور ان کی عبارتوں کی پیروی کرتے ہیں علماء دیوبند کی، وہ آج بھی کافر ہیں۔ لہذا علماء دیوبند آج تک وہ کفر نہیں اٹھا سکے ہیں، لہذا آج بھی ان کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے۔ یہ مسئلہ کیسے حق ہو سکتا ہے جس میں اس طرح کی غلیظ باتیں کہی گئی ہیں، ہے نا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے۔ بلکہ یہ احسان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہے کہ انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا۔ پتہ نہیں ہم کیا ہوتے، پتہ نہیں کہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوتے کہ جنہوں نے
اپنے بدکار قلموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا گستاخی کی ہے. اور یہ مسلک کہ جس کو تم مسلک حق کہہ رہے ہو، یہ کل کا مسلک ہے. کب کا مسلک ہے؟ ارے 200 سال 250 سال اسی اسماعیل دہلوی جو وہابیت کا بانی ہے ہندوستان میں، جو محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید لے کر ہندوستان میں آیا اور اس کا چرما اور اس کا ترجمہ کر کے جناب والا تقویت الایمان کے نام سے دنیا کے سامنے اس نے پیش کیا، اور اس نے وہ خبیث عبارتیں، گندی غلیظ عبارتیں لکھی کہ جس میں اللہ کی شان میں اور رسول اللہ کی شان میں، اولیاء کی شان میں گستاخی کی، جس کی بنیاد پر اس کو کافر کہا گیا، علماء نے کافر کہا. تو یہ مسلک جس کو تم حق کہہ رہے ہو، اس کی عمر کتنی ہے؟ اور مسلک اہل سنت یہ وہ مسلک ہے کہ جو صحابہ کے دور میں اسلام تھا، جو حضور کے دور میں اسلام تھا، اسی کی تعبیر مسلک اہل سنت سے کی جاتی ہے. بھول میں ہو کلکتوی صاحب، اب بھی وقت ہے، اسی مسلک میں پھر سے آ جاؤ کہ جس مسلک سے تم نے توبہ کی ہے. تحجب ہے، توبہ برائی سے کی جاتی ہے، توبہ غلط بات سے کی جاتی ہے، توبہ گستاخی کر کے کی جاتی ہے، توبہ گناہ سے کی جاتی ہے، اور تم تو اچھی بات سے توبہ کر رہے ہو اور غلط بات کو اختیار کر رہے ہو. اتنی شرم چڑھ گئی آپ کو کہ جناب والا کیا ہے ان کا احسان ہے میرے اوپر کہ مجھے چلنا سکھایا، تو آپ نے کیا ہے صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کر لیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے میں دعا کروں گا کہ مسلک اہل سنت کو اختیار کرنے کی آپ کو توفیق رفیق عطا فرمائے. اور میں آپ سے یہ اعلان کرتا ہوں اور آپ کو یہ کہتا ہوں کہ چادر چومنے والی بات یا چادر ڈالنے والی بات یا پیروں کو چومنے والی بات، اس کے ثبوت میں اگر تم کو احادیث چاہیے، تم کو اقوال ائمہ چاہیے، تم کو کیا ہے فقہی کتابوں کی عبارتیں چاہیے، تو انشاءاللہ میں دینے کے لیے تیار ہوں اور ثابت کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ فرائض فرائض ہیں، واجبات واجبات ہیں، سنتیں سنتیں ہیں، مستحبات اپنی جگہ پر ہیں. اور کیا ہے جو ضروری کام کرنا پہلے ہیں ان کے ہم قائل ہیں کہ ان کو پہلے ہی کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مستحب ہے، کرو تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو یہ سب محبت والی باتیں ہیں. تم تو ہر بات میں دشمنی رکھ رہے ہو، یہ محبت والی باتیں ہیں، رسول اللہ سے الفت والی باتیں ہیں. ہم کرتے ہیں، ضروری کون کہتا ہے؟ آپ کو میں آگاہ کرتا ہوں اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اگر صحیح مسلک کو پہچاننا ہے کہ جس کو صحیح اسلام کہتے ہیں، کہ جو نجات دہندہ اسلام، نجات دہندہ مسلک ہے، جو جنت کا راستہ بتاتا ہے، تو آپ اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں پڑھیے، فتاوی رضویہ پڑھیے، الدولت المکیہ پڑھیے، اور اعلی حضرت کی دیگر کتابیں پڑھیے، الامن والغلا پڑھیے. اعلی حضرت تو وہ شخصیت ہے کہ جن کو تم اپنا بڑا عالم مانتے ہو، میں ثبوت کے ساتھ بتا دوں گا کہ مولانا یاسین اختر مصباحی کی کتاب پڑھو، امام احمد رضا غیروں کی نظر میں یا علماء حجاز کی نظر میں، علماء دیوبند وغیرہ کی نظر میں ان علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے علماء دیوبند کے جو اکابر ہیں انہوں نے اعلی حضرت کی کیسی کیسی تعریف کی ہے اور ان کے علم کا لوہا مانا ہے کہ نہیں مانا ہے. میں نے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم، دیوبندی عالم کا ایک قول پڑھا اور اس نے لکھا کہ یہ لوگوں اگر عشق رسول اپنے دل میں پیدا کرنا ہے
اور عشق رسول سیکھنا ہے تو بریلی کے احمد رضا سے سیکھو. تو تمہاری اکابر کہتے ہیں ہماری نمازیں تو ان کے پیچھے ہو جائیں گی، وہ تو عشق رسول کی بنیاد پر ہمیں کافر کہتے ہیں. اور یاد رکھو دنیا کو، اہل سنت کو ضرورت تو اعلی حضرت کی ہے، دیوبند کے علماء کو بھی علمی اعتبار سے آج بھی اعلی حضرت کی ضرورت ہے. آج بھی اگر کہیں کوئی مسئلہ نہیں ملتا ہے، حل نہیں ہوتا ہے، اور یہ دیوبند کے طلباء نے آ کر بریلی بتایا کہ فتاوی رضویہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، جب ہم نے اعتراض کیا کہ جب آپ ان سے جلتے ہیں، آپ ان کو نہیں مانتے، بدعتی کہتے ہیں، قبر پجا کہتے ہیں اور ایک مسلک کا موجد کہتے ہیں، تو آپ ان کی کتاب کیوں دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب معلوم ہے کیا دیا تھا؟ کلکتوی صاحب پڑھ کے دیکھو. انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہم ان کو بدعتی کہتے ہیں یا ایک فرقے کا بانی کہتے ہیں یا جو کچھ بھی ہم ان کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن یہ حق ہے کہ اس جیسا عالم آج کے دور میں نہیں ہے، اور بغیر اس کی کتابیں دیکھے جناب والا ضرورت پوری بھی نہیں ہو سکتی. لہذا اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے. اللہ تعالی آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور حق کہنے، حق بولنے اور حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور حق کو قبول کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ آگے بھی میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں ثبوت کے ساتھ. ابھی تو میں نے صرف آپ کو آگاہ کیا ہے.